अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम आपको तारीख़ के अवराक़ से एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे कि जो तारीख़ के अवराक़ में इंतहाई सफ़ाक और ज़ालिम और जाबिर शख्स की हैसियत से जाना जाता है और जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ़। नाज़रीन मोहतरम, आप इसके नाम से वाकिफ़ होंगे। ये वो शख्स है कि जिसने कमोबेश 1,20,000 लोगों को कत्ल किया और अपने वक्त का इंतहाई ज़ालिम और जाबिर शख्स था। और इसे अब्दुल मलिक ने मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, ताइफ और यमन का हाकिम मुकर्रर किया था। और फिर उसके बाद ये अपने भाई बिशर की मौत के बाद इसे इराक़ भेज दिया गया और फिर वहाँ से ये कूफ़ा में दाखिल हुआ और कम व बेश इसने कूफ़ा में 20 साल हुकूमत की और वहाँ से ज़बरदस्त इसने जो है फतूहात की और उन फतूहात का सिलसिला जो है यहाँ तक कि चीन तक जा पहुँचा। और बड़े अजीब बात यह है नाज़रीन मोहतरम कि ये शख्स जो था ये हाफिज़ कुरान था और इसने कुरान पाक पर एराब लगवाए, जिनकी मदद से अजमी लोग जो हैं वो आज कुरान पाक की तिलावत बआसानी कर लेते हैं। अगरचे ये शराब और बदकारी से बचता था और जो है वो इन चीज़ों से, इन गुनाहों से ये पाक था, लेकिन इसके बावजूद इसका एक ऐसा जुल्म था कि जो इसकी तमाम यूँ समझ लें गोया अच्छाइयों पर जो है वो भारी है, और वो है इसका जुल्म, इसकी बर्बरियत और इसकी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ में ये लिखा हुआ है कि ये इतना ज़ालिम शख्स था, जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि कमोबेश 1,20,000 लोगों को इसने कत्ल किया और कमोबेश रोज़ाना इसकी क़याद में 80,000 जो हैं वो कैदी लाए जाते थे, जिनमें 20,000 जो हैं वो औरतें होती थीं। और हज्जाज बिन यूसुफ़ ने सबसे आखिरी कत्ल जो है वो एक ताबई हज़रत साद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किया। और ये वो वक्त था नाज़रीन कि जब एक तरफ हज़रत मूसा बिन नुसैर और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात जो हैं वो इस्लाम का परचम बुलंद कर रही थी और कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रही थी, तो दूसरी तरफ हज्जाज बिन यूसुफ़ जैसा ज़ालिम और जाबिर शख्स जो है वो मुसलमान उलमा और दीगर लोगों की खोपड़ियों से गोया समझ लें कि मीनार बना रहा था। नाज़रीन मोहतरम, इसका वाक़या कुछ इस तरह से है, इसकी मौत का, हज्जाज बिन यूसुफ़ की मौत का, कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सबसे आखिरी कत्ल हज्जाज बिन यूसुफ़ ने किया वो हज़रत साद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक ताबई थे, उनका इन्होंने कत्ल किया, इसने कत्ल किया हज्जाज बिन यूसुफ़ ने। और वो वाक़या इस तरह से है कि हज़रत साद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो मस्जिद के मिंबर पर बैठकर लोगों से कहा करते थे कि हज्जाज बिन यूसुफ़ इंतहाई ज़ालिम शख्स है। जब ये बात हज्जाज बिन यूसुफ़ तक पहुँची तो उसने हज़रत साद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैंने इस तरह से तुम्हारे बारे में सुना है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसी राय रखते हो? तो आपने बिला खौफ फरमाया कि हाँ, बेशक तुम एक ज़ालिम इंसान हो। नाज़रीन, जैसा कि कहा जाता है कि ज़ालिम हाकिम के सामने कलेमा हक़ बुलंद करना ये भी एक जिहाद है, बल्कि जो जिहाद की आला तरीन सूरत है। तो आपने बिला खौफ फरमाया कि हाँ, तुम एक ज़ालिम शख्स हो। हज्जाज ने जब ये सुना तो उसका रंग जो है वो गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि साद बिन ज़ुबैर को गिरफ़्तार कर लिया जाए और हज़रत साद बिन ज़ुबैर को शहीद करने का
حجاج نے حکم جاری کر دیا۔ جب اس نے یہ حکم جاری کیا تو حضرت سعد بن زبیر مسکرا دیے، اور یہ جب حجاج نے دیکھا تو حجاج کو اور زیادہ طیش آیا، تو کہنے لگا کہ مسکرائے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری بے وقوفی پر مسکرایا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اور میں تمہیں دی گئی اس ڈھیل پر مسکرایا ہوں کہ جو ہے نا تمہیں اتنی عقل نہیں کہ تم جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو قتل اور شہید کرتے ہو۔ حجاج نے جب یہ دیکھا تو اس کو اور زیادہ طیش آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سعد بن زبیر کو فوراً قتل کر دیا جائے، یہیں پر قتل کر دیا جائے، کیونکہ پہلے وہ سعد بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے قتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے جب آپ مسکرائے تھے، لیکن آپ کے مسکرانے پر اور آپ کے اس خطاب پر اس کو اتنا طیش آیا کہ اس نے کہا کہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ تو جب سپاہیوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے لٹایا تو آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میرا رخ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ حجاج نہ موت پر قادر ہے اور نہ زندگی پر، لہٰذا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو حجاج نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کا رخ جو ہے، ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ سے موڑ دیا جائے۔ لہذا سپاہیوں نے حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور جو ہے وہ قبلہ کی طرف سے موڑ دیا۔ جب آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے مشرق و مغرب کے رب، تیری حکمرانی ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے، میری دعا ہے کہ میرا قتل حجاج بن یوسف کا آخری قتل ہو۔ اے اللہ، تو حجاج بن یوسف کو کسی اور شخص پر مسلط نہ کرنا، اور میرے قتل کے بعد اسے مزید مہلت نہ دینا کہ یہ کسی اور بے گناہ کو قتل کر سکے۔ بس یہ سننا تھا کہ حجاج نے آپ کو قتل کرنے کا اشارہ کر دیا، شہید کر دیا گیا آپ کو، اور آپ کا جسد خاکی جو ہے وہ خاک و خون میں لوٹ گیا۔ ناظرین، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن زبیر کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جسم اطہر سے بہت خون بہا، اتنا خون بہا کہ حجاج کا دربار جو تھا وہ بھیگ گیا۔ کسی دانا نے فرمایا کہ اتنا خون اس وقت بہتا ہے کہ جب مقتول اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ اس کے بعد ناظرین، حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کر دیے گئے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک ایسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس کا اس زمانے کے اطباء جو ہیں، یعنی حکیم، حکماء اور طبیب اطباء جو ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ کیا بیماری ہے۔ ناظرین، بیماری کچھ اس طرح سے تھی کہ حجاج کے کلیجے سے ایک ایسی سردی اٹھی کہ جو اس کے پورے جسم پر چھا گئی، اور اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ وہ تھر تھر کانپتا تھا۔ اور ناظرین، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جلتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھیاں اس کے اتنا قریب رکھی جاتی تھیں کہ جس سے اس کی کھال جل جاتی تھی، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس کوئی آگ رکھی گئی ہے۔ وہ اتنی شدید سردی میں مبتلا ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کا بھی ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں سردی کا عذاب ہے، جہنم کا ایک حصہ اتنا شدید سرد ہے کہ وہاں کچھ گناہ گاروں کو، کچھ لوگوں کو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، وہاں کچھ لوگوں کو سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو ایسی ہی کچھ سردی جو ہے حجاج بن یوسف پر طاری تھی۔ آگ کی انگیٹھیاں بھی اس کی سردی کو کم کرنے میں ناکام تھیں۔ اس نے علاج معالجے کی بہت کوشش کی، بہت سے حکیموں کو بلایا۔ ناظرین، ایک حکیم نے ایک گوشت کو دھاگے سے باندھ کر وہ گوشت حجاج بن یوسف کے حلق سے اس کے معدے میں اتارا، اور جب اس نے
اس گوشت کے ٹکڑے کو باہر کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے پر ایسے عجیب و غریب قسم کے کیڑے چپکے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی، اتنی شدید بدبو تھی کہ ناظرین حجاج بن یوسف کے درباری اور باقی لوگ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ وہ حکیم بھی جب بھاگنے لگا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ تم تو میرا علاج کرو کم از کم۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے علاج سے عاجز ہوں، اس لیے کہ تمہارا مرض جو ہے یہ زمینی نہیں ہے، تم پر کوئی آسمانی آفت آئی ہے، لہٰذا تم توبہ کرو، استغفار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ ناظرین محترم، جب حجاج نے یہ سنا تو وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ مایوس ہو گیا، بے بس ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اس کا وقت آخر آ گیا ہے۔ تو اس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو وہ حجاج بن یوسف کو دیکھ کر رو دیے۔ آپ نے فرمایا، اے حجاج، میں تم سے کہا کرتا تھا کہ خلق خدا پر ظلم نہ کرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، کہ اللہ کے نیک بندوں کی آہ جو ہوتی ہے یہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ بہرحال ناظرین، جب حجاج نا امید ہو گیا تو اس نے اپنے اعزاء کو بلایا، اپنے اقربا کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور وہ بڑی کراہت سے آئے۔ وہ ان کو بڑی اس کی بدبو سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے اعزاء سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا اور صبح سے پہلے میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کہ لوگ میری قبر کو بھی باقی نہیں رہنے دیں گے اور مجھے میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا ناظرین، حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی تھے، ان کی شہادت کے 40 دن کے بعد حجاج بن یوسف جیسا ظالم جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ گیا تھا اور اس کا پیٹ پھٹنے سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی اور اس طرح وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ناظرین، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ظلم سے بچائے، ظلم کرنے سے بچائے اور ایسے ظالموں سے بچائے، ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظلم سے منع فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا بے شک کفر پر مبنی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم پر مبنی حکومت نہیں چلتی۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اللہ سے ہر لمحہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرمائے اور اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔